अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का जिस तरह से आगाज़ हो चुका है, रहमतों, बरकतों और सआदतों का ये महीना है। और इस महीने में जहां पर अल्लाह ताला हम देखते हैं कि हमारे दस्तरखान इतने वसी कर देता है, रहमतें जो हैं वो निछावर करता है, रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है, तो हम सबको उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें शुक्र इस बात का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान दिया है ताकि हम उसका शुक्र अदा कर सकें, रोज़े रख सकें और उसकी इबादत गुजारी में वक्त गुजार सकें। तो हमें इस चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। फिर वो जो नेमतें हमारे दस्तरखान पर उतार रहा है, हमें सहरी और इफ्तार से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने की सादत जो है वो दे रहा है। हम उससे देख रहे हैं कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, सहरियाँ कर रहे हैं, इफ्तारियाँ कर रहे हैं और बेशबहा नेमतें हमारे दस्तरखानों पर सजी हुई होती हैं। तो जब हम उनको नेमतों को अवेल कर रहे हैं, जब हम उन नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर शुक्र अदा करना भी हमें सबसे ज़्यादा लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नेमतें मैसर नहीं हैं। और हमें शुक्र अदा करने के साथ साथ उन तमाम लोगों की निशानदही करना, उनको तलाश करना भी ज़रूरी है कि इस रमज़ान मुबारक कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे या जिनको ये नेमतें मैसर नहीं है। तो हम अपने दस्तरखान को वसी करते हुए उनकी मदद करें और उन तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ, ताकि जो अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है, जो अल्लाह ताला हम पर रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल रहा है, हम भी किसी के लिए मदद का सबब बन सके। बात करेंगे कि कल्बी सुकून कैसे हासिल हो सकता है, दिमागी सुकून कैसे हासिल हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसे से ख़रीद नहीं सकते। तो यकीनी तौर पर हम सब सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं और दिमागी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कल्बी खुशियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कैसे हासिल की जा सकती हैं? पैसे से तो नहीं मिल सकती। तो बात करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली अब्बास हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो अली। और साथ साथ ताहिरा रुबाब भी होंगी जो कि मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो में कुछ ही देर के बाद। सबसे पहले अली, लगता यह है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो क्या दिमागी सुकून और कल्बी सुकून, खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं क्या? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रमशा, इस मौजू पे मैंने बड़ा स्टडी की है मैंने, और किताबें भी देखी हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को भी पढ़ा है, सुना है। तो मुझे लगता है कि जो सुकून है ना, ये इंसान के लिए नहीं बना क्योंकि ये इंसान सुकून में नहीं रह सकता। उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ उसको हर वक्त चाहिए होता है कि वो कुछ ना कुछ करता रहे। इसके लिए फ़लसफ़ा तकदीर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पूरे मौजू को समझना है, ये बड़ा बारीक और कॉम्प्लिकेटेड सा मौजू है। अगर आप इसमें तकदीर का फ़लसफ़ा समझना ज़रूरी है, और तकदीर को आप समझ सकते हैं अपने जिस्म पे गौर करके। आप अगर अपने सर से लेके पाँव तक अगर आप गौर करें, तो आपके इख्तियार में बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ पार्ट्स आपके इख्तियार में नहीं हैं। जैसे सर आपके इख्तियार में नहीं है, आप अपने सर को नहीं हिला सकते, लेकिन आप अपनी गर्दन को हिला सकते हैं। इसी तरह आप अपने होंठों को तो हिला सकते हैं, लेकिन आप अपने दांत को नहीं हिला सकते। इसी तरह आप अपने कान और अपने नाक को हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते, और अपनी आप आँखों को हिला सकते हैं। अपनी आप चेस्ट को नहीं हिला सकते, लेकिन अपने बाजुओं को, अपनी उंगलियों को, अपनी टांगों को हिला सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी पे गौर कर लें और अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि खुदा ने कुछ इख्तियारात आपको दिए हुए हैं और कुछ इख्तियारात आपको नहीं दिए हुए, तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से रमशा इंसान सुकून में आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा काम इस मौजू पे बुद्धा ने किया है। बुद्धा के पास एक शख्स आया और आके कहता है, हज़रत बुद्धा, मेरे दुख कब कम होंगे? तो हज़रत बुद्धा ने बड़ा तारीख़ी जुमला बोला। हज़रत बुद्धा फरमाते हैं, जब तुम्हारी ख्वाहिशात कम होंगी। तो इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम होता है। उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान तगोदो करता रहता है, और उस तगोदो में कहीं खो जाता है कि कहीं मुझे
سکون بھی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب مختلف ذرائع ہیں, لوگوں نے مختلف حساب سے مختلف سکون اور مختلف پلیئرز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر میرے سامنے آیا. کیا ہوتا ہے سوری, جیسے آپ نے بھی کہا, اچھا آپ کسی بتائیں. جی ایک کریکٹر بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے امریکہ میں ایک شخص تھا جو کہ بڑا مشہور ڈاکٹر تھا. اس کے پاس جب لوگ علاج کروانے کے لیے آتے تھے اور جب اس کو یہ محسوس ہو جاتا تھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے اور اب یہ تکلیف کی حالت میں زندگی آخری گزارے گا. مجھے ویسے بڑی انسپائریشن ملی اس شخص سے. وہ آخر میں جب وہ دیکھتا تھا کہ جو مریض ہے وہ بہت کرب میں ہے, وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہے, وہ اس کو انجیکشن دے کے اس کو پیس دے دیتا تھا. اور اس کے خلاف پھر جج میں جو کورٹ ہے وہاں پہ کیسز بھی ہوئے. وہ کہتا تھا کہ میں انسانوں کی تکلیف, دکھ, درد نہیں دیکھ سکتا تھا, اسی لیے میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں سکون خود بھی مجھے ایسے حاصل ہوگا کہ میں دوسرے کو سکون دے سکوں گا. صحیح. اچھا, تو اب طاہرہ رباب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تو جو بات علی سے ابھی ہو رہا ہے طاہرہ, اور ہم یہ بھی رہے ہیں کہ اب یہ سکون کیسے حاصل کرنا ہے, خوشیاں کیسے حاصل کرنی ہے, تو خواہشات انسان کی ختم نہیں ہو سکتی. پیسہ کمانے کے لیے بھی ہم سب پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا واقعی ان تمام چیزوں سے سکون اور جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ خریدی جا سکتی ہیں؟ کیا فارمولہ ہے زندگی میں خوش رہنے کا؟ بیسیکلی تو چیزوں سے زندگی آسان ہوتی ہے, خوشیاں نہیں حاصل ہوتی. آپ پیسہ کما لو, آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہوں, یہ صرف آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے چیزیں ہیں. خوشی آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تعلق چیزوں سے نہیں ہوتا, یہ سکون سے ہوتا ہے. اور یہ اصل میں ایک تھاٹ ہے. اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر چیز کو نیگیٹو پرسیو کرتے ہیں, اس کو نیگیٹو میننگ دیتے ہیں اور نیگیٹو ہی سوچتے ہیں, تو آپ خوشی سے بہت دور ہیں. وہ لوگ جو کہ پازیٹیو خیالات رکھتے ہیں, پازیٹیو سوچتے ہیں زندگی کی طرف, پازیٹیو تھنکنگ ہے ان کے لیے زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے. بیسیکلی اگر آپ چیزوں میں خوشی ڈھونڈیں گے تو وہ تو کبھی نہیں ملنے کی. آپ دیکھو جو لوگ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹڈ ہے اپنی لائف میں, جن کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی, کیا وہ خوش ہیں؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں. وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ہمیں خوش نہیں نظر آتے, مگر کہیں نہ کہیں مطمئن بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. چیزوں سے تعلق جو ہے خوشی کا نہیں ہو سکتا. خوشی کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے, اور اس سوچ میں بھی آپ کی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے. اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, تو آپ خوش بھی رہ سکتے ہیں. اور بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چوائس, اگر آپ نے خوش رہنا سوچ لیا ہے, چوز کیا ہے, اپنی فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے ہر حال میں, تو پھر آپ ہر حال میں خوش ہی رہیں گے اور خوشی آپ کریٹ کر لیں گے, اس سے آپ خوشی نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, زندگی کی ہر فیسلٹی رکھتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے وہ بس ایسے ہی رہنا ہے, آوازار رہنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ کمپلیننگ آپ کا ایٹیٹیوڈ رہنا ہے, تو پھر تو آپ کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے نا طاہرہ صاحبہ, کہ دیکھیں نا, اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, دونوں سے میرا یہ سوال ہے, باری باری جواب دیجئے گا. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ایک تو ہر چیز کو سمبولکلی اٹیچ کر دیا گیا ہے منی سے, پیسے سے ریلیٹڈ. اب اگر آپ نے کسی خوشی کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے, جب تک آپ, جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں, سالگرہ, تہوار, عید, رمضان, آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں, آپ کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کیسے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو کس طرح آپ کو خوشی ملے گی اور سکون ملے گا, یہ سمجھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں پر ہم موجود ہیں. جی رمشا, اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے کہ آپ کی زندگی کا گزر بسر چل سکے. آپ کی زندگی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ضرور ہے, مگر پیسہ سب کچھ نہیں ہے. یہ زندگی کو آسان کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, سالگرہ منانی ہو, آپ نے شادی کرنی ہے, اچھی افطاری بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آف کورس اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. مگر ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جن کے پاس سب کچھ بھی ہے مگر وہ خوش نہیں ہے. خوشی کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک فیلنگ ہے, یہ ایک محسوس کرنے والی چیز ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, جو آپ کو صرف اور صرف اگر آپ کی پازیٹیو سوچ ہے تو تبھی آپ خوش ہو سکتے ہیں. لیٹس سپوز اگر کوئی انسان آج اس کے پاس کچھ پیسے ہیں, کچھ ہزار ہیں, اگر وہ آج خوش اور کانٹینٹ نہیں ہے,
تو وہ آنے والے دنوں میں بھی خوش اینڈ کانٹینٹ نہیں ہو سکتا جب وہ لاکھوں روپے کا مالک ہوگا. کیونکہ خوشی صرف جو ہے وہ آپ کی سوچ کی وجہ سے، آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو بہت تو یعنی سوچ اور پازیٹیوٹی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے، جس طرح طاہرہ کہہ رہی ہیں. تو علی سے بات کرتے ہیں. علی بھی کچھ کہہ رہے تھے. علی آپ کی کیا رائے ہے اس پر جو میں بات کر رہی تھی؟ میرے خیال سے آپ کی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو آپ کبھی بھی سکون میں، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو رات کو یہ پتہ چل جائے کہ صبح میرا بجلی کا میٹر کٹ جائے گا تو ساری رات آپ کو نیند نہیں آ سکتی. اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرا کل کھانا پکانے کے لیے جو مٹیریل ہے، راشن ہے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سکون نہیں مل سکتا. لیکن رمشا ادھر انسان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے. انسان کو اگر 100 دینار دے دیے جائیں، اگر اس میں سے 1 دینار گم ہو جائے تو جو دینار گم ہو جاتا ہے اس کی وہ زیادہ فکر کرتا ہے، اس کو وہ زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ غمگین ہوتا ہے. انسان اگر یہ دیکھ لے کہ میرے پاس خدا نے کون کون سی نعمتیں مجھے دی ہیں، میری رنگت خوبصورت ہے، میرا قد ٹھیک ہے، میں صحت مند ہوں، اگر وہ زیادہ سے زیادہ جو نعمتیں خدا نے اس کو دی ہیں اگر وہ اس پہ زیادہ غور کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے اس کے دل سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے جو شکر نکلے گا خدا کے لیے وہ اس کو سکون پہنچائے گا. ویسے بھی ابھی آنے والے وقت میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر آپ کا پتہ چل جاتا ہے کتنا ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ لوگوں کا بلڈ کے ذریعے آپ ان کا ہیپینس اور ان کا سکون لیول اور سیٹسفیکشن لیول کو جج کیا جا سکے کہ کیا جج کیا جا سکتا ہے اس میں. اب 70% انسان جو ہے وہ پانی پہ منحصر ہے. تو علی جہاں ہم یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ دماغی اور قلبی سکون نہیں ہے، کیا اس میں ایک حسد کا فیکٹر بھی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان میں حسد کا فیکٹر ہوتا ہی ہے. جی رمشا، اگر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو فرسٹریشن، انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا. جبکہ حدیثیں بھی جو ہیں اور روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو اپنا آج ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کی کل والی پوزیشن ہے وہ آج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے اپنے ایکسپوئر میں، اپنے علم میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے نالج میں، اپنے وزڈم میں. اگر آپ کا فوکس آپ کی اپنی ذات ہوگا تو آپ کو فرسٹریشن، ڈپریشن اور انزائٹی کم ہوگی. اگر آپ کمپیریزن کرتے رہیں گے تو کمپیریزن میں تو دکھ جو ہے وہ آپ کے نصیب میں ہوگا اور آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. یہی سوال لے کے طاہرہ کی طرف بھی بڑھتی ہوں. طاہرہ، یہ جو حسد کا فیکٹر ہے اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اپنے مائنڈ کو کیسے ریلیکس کریں؟ خوشی کیسے تلاش کریں جو چیز ہمارے پاس ہے اسی میں؟ علی نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے رمشا کہ ہم لوگ جو ہیں پریشان، افسردہ رہتے ہیں پاسٹ کے بارے میں اور پریشان ہوتے ہیں ہم آنے والے کل کے بارے میں. اور آج اور ابھی یہ جو لمحہ ہے جس کے بارے میں ہم شور ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس کو ہم کر دیتے ہیں فارگیٹ کہ جی میں ابھی زندہ اور ابھی مجھے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے. سو بہت بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے اور کہ آپ ابھی اور اسی لمحے میں رہیں، آج میں رہیں گے. اگر آج بہتر ہوگا تو آنے والا کل آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. اب اسی طرح سے جب وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو حاسد ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی سے آپ کو ریز ہی نیگیٹو نظر آتی ہیں. کچھ لوگوں سے ہم بھی ورثے ہو جاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی خاص، مگر ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ہمارا دل نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ ان کا پرسنالٹی اور ہے، وہ نیگیٹو ان کی تھنکنگ ہے جو کہ لوگوں کو ان سے ریبیل کر رہی ہے، پیچھے کر رہی ہے. ہم نے آج تک کبھی حاسد کو کامیاب، خوش، مطمئن نہیں دیکھا. اب ہسٹری دیکھ لو آپ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لو، ہمیشہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کانٹینٹ ہیں یعنی مطمئن ہے جو آج ان کے پاس ہے، وہی لوگ پازیٹیو ریز بھی ان کی پرسنالٹی سے نکلتی ہیں، وہی لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور مطمئن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرو گے تو آپ کبھی بھی دوسروں کو نہ تو ان سے آگے نکل سکتے ہو، نہ ہی آپ ان کو نیچا دکھا سکتے ہو، بیکاز یہ اللہ کے ہاتھ میں.
اگر آپ اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کرو گے کہ میں کل کیسا تھا, میں آج سے 10 سال پہلے کہاں کھڑا تھا اور آج سے 10 سال بعد میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے, تو آنیسٹلی اپنے اوپر کیا ہوا فوکس جو ہے وہ آپ کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری جو ہے کہ آپ, جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں, کہ انسان کے ہاتھ میں تدبیر کرنا ہے. اور وہ تدبیر کرنا یہ ہے کہ آپ چوز کریں کہ آپ نے پرابلم سالور ہونا ہے, آپ نے اپنی زندگی کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے, کیونکہ زندگی کے پرابلم صرف آپ کے نہیں ہیں, ہر انسان کی زندگی کے پرابلمس ہیں, بے شک ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. جیسے علی نے کہا کہ بل اگر آپ نے جمع کروانا ہو تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. یس, وہ بل آج نہیں آیا, وہ بل ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آنا ہے, ہم نے اس کی تدبیر کرنی ہے پہلے سے, تاکہ ہم اپنی اس سچویشن تک نہ پہنچ سکیں کہ جی ہم پینک ہو جائیں. سو اصل ہم یہ چیزیں نہیں کر پا رہے ہوتے. تدبیر کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے, اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کرنا بھی انسان کے ہاتھ میں ہے. خدا قرآن میں خود فرما دیتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کوشش ہی اگر حاسد ہونے کی کر رہے ہیں تو ہم حاسد ہی ہوں گے, اگر ہم کوشش مطمئن ہونے کی کر رہے ہیں تو ہم مطمئن ہی ہوں گے, اگر ہم حالات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں آئی ہوئی آیت جو ہے یعنی اس کے اپنے آپ مطابق کو بہتری کی طرف بھی لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن جو وسائل, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ توکل کریں تو بہتری آئے گی. بہت شکریہ علی عباس, آپ نے وقت دیا, طاہر رباب آپ دونوں نے وقت دیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو انسان ہے وہ قلبی سکون تلاش کرے, دماغی سکون تلاش کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے تدبیر کرے تو آپ زندگی میں بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا, خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا, نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. تمہارے بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے, تمہارے بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے, حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا, حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا, خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا, نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا. زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں, زمانہ کہتا ہے جس کو حسن حسین کی ماں, رسول پاک کی اطرت ہے فاطمہ زہرا, رسول پاک کی
فطرت ہے فاطمہ زہرا، اور لہو حسین کا بھی گواہی دیتا ہے، لہو حسین کا بھی گواہی دیتا ہے، تمہارے خون میں جرت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے خون میں جرت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر کی جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، بڑی خوبصورت انداز میں ماہروخ ریاض نے ہمیں جو ہے وہ کلام سنایا۔ اور آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری کائنات کی محبوب ترین ہستی ہیں آپ، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاتون جنت ہیں، سید کائنات ہیں، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سید بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے وسائل کی اگر بات کی جائے اور مناقبت کی اگر بات کی جائے، آپ کی فضیلت پر اگر بات کی جائے، تو آپ کی ذات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہوں گے، چونکہ آج آپ کے وصال کا دن ہے، ہم نے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو ہم نے اس پر بھی شو کیا تھا، تو آج وصال کا دن ہے، تو یہ جو اس طرح کے شوز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ہستی پاک کی ذات سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور آج اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جس حد تک اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اپنی بہتری لا سکتے ہیں، اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور بہتری لانے کی کوشش کریں ان ہستی پاک کے نور سے اور ان ہستی پاک کی فضیلت سے۔ تو سب سے پہلے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورد فاطمہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ساتھ ساتھ پیر سید محمد شمس الرحمان مشدی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جب خاتون جنت سیدت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کی بات کی جاتی ہے، تو کس حد تک آپ کی ذات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے پروفیسر نورد فاطمہ، اور ہم سب اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے فضائل پر روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ رمشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ایک معذرت کر لوں کہ آج سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے شاید میں اپنے آپ کو کمپوز کر کے گفتگو نہ کر پاؤں، کیونکہ کل جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو بار بار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا بر خاک او پاشیدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی زنجیر نے میرے پاؤں کو باندھ رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پاس مجھے روکے ہوئے ہے، ورنہ اے سیدہ کائنات، اے محسنہ اسلام، اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مومنین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میں آپ کے مزار پر انوار کا طواف کرتا اور میں اس مزار پاک کی خاک پر سجدہ ریز ہوتا۔ رمشا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ 1925 کا سانحہ علامہ اقبال کے سامنے گزر چکا تھا، مگر اس سے پہلے جب انہوں نے ربائی لکھی تھی تو انہیں آج کے مسلمان کا نوحہ نہیں یاد تھا،
انہیں آغا شورش کاشمیری کا وہ نوحہ نہیں یاد تھا کہ جو ان ادام جنت البقیع کے بعد انہوں نے لکھا، اور مسلمان آج جگہ جگہ یہ مناجات کرتا ملتا ہے کہ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں، اور لہد بھی کیا ڈھونڈیں، اب تو وہاں کے دروازے ہی بند ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یقینی طور پر صورتحال جس طرح کی ہے اس میں دل بھی رنجیدہ ہے، لیکن ہم سب کو اس میں جینا ہے اور رہنا ہے، تو کیسے؟ ایک تو اس میں بھی بات ہوگی، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ گفتگو کریں گے، پیر سید محمد شمس الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ جس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس میں اتنے سارے پہلو ہیں کہ کس کس پہلو کا تذکرہ کریں۔ جی علامہ صاحب۔ شکریہ بہن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے القابات کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت و سیرت میں کامل تصویر کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کامل تصویر ہیں تو پھر یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پھر لقب چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان کی ہستی وہ بہت بڑی رہ جاتی ہے۔ رہ گئی بات کہ آپ سے سیکھ کیا سکتے ہیں، تو سیدہ پاک کی سیرت طیبہ سے آپ ذہن نشین فرما لیں، میں اپنے ناظرین کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ تین ہستیاں، تین جہات ہوتی ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے۔ ایک اس کا بیٹی ہونا، دوسرا اس کا بیوی ہونا، تیسرا اس کا ماں ہونا۔ اب ہم سیکھ کیا سکتے ہیں اس حوالے سے سنیں کہ سیدہ زہرا اس کائنات میں ایسی بیٹی ہے کہ جس جیسی بیٹی اور کوئی نہیں، ایسی بیوی ہے کہ جس جیسی بیوی اور کوئی نہیں، اور ایسی ماں ہیں کہ جن جیسی ماں اور کوئی نہیں۔ بیٹی وہ ایسی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہان بھر میں ایسی میری بیٹی ہے، ایسا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا مجھ سے ایسا رشتہ ہے کہ یہ صرف مجھے بیٹیوں والا پیار نہیں دیتی، بلکہ ابیہا یہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ مقام ہے، اور پھر زوجہ ہونے کی حیثیت سے مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے وصال کے وقت جو خوبصورت حقیقت بیان فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک یہ میرے گھر کی وہ ملکہ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سکون کے سارے ذرائع جو ہیں وہ مرتکز کر دیے ہوئے تھے، اور ایسی میری پیاری محبوبہ تھیں کہ جن کے بعد محبت کا تصور بھی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور زوجہ آپ کی یہ سیرت طیبہ رہی کہ خود تو کوئی جناب علی المرتضیٰ پر سوال کیا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں، بلکہ جب جناب علی المرتضیٰ کبھی پوچھتے بھی تھے کہ آپ کو کیا حاجت ہے تو آپ کہا کرتی تھی کہ میرے بابا نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے کہ تم کوئی ایسا سوال نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی علی پورا نہ کر سکے اور اس کے دل میں ملال آئے۔ تو ساری زندگی سیدہ پاک نے جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ اس رنگ میں
اس قناعت کے ساتھ، اس امن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ گزاری۔ رہ گئی بات ماں والی، تو کائنات کی ہر ماں اس ماں کو سلام کرے گی کہ جس ماں نے ایسی تربیت کی کہ ایک بیٹا حسن مجتبیٰ کہلایا ہے اور دوسرا بیٹا سید الشہداء اور تاجدار کربلا کہلایا ہے۔ کربلا بندے کے ذہن میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک بندے کے ذہن میں سیرت سیدہ زہرا موجود نہ ہو۔ یہ قرآن سے تعلق، یہ دین سے تعلق جو حسنین کریمین کو بے مثل انداز میں ملا ہے، اس میں بہت بڑا کردار جناب سیدۃ النساء کا ہے۔ اور آج کی عورت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ بھی اگر ذہن میں لکھ لیا جائے تو کافی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے قناعت، عبادت اور سب سے بڑھ کر جو عورت کا لفظ ہے، اس کا تعارف کائنات کے سامنے پیش کیا، اور وہ تعارف پردہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مولا علی اور دیگر صحابہ تشریف فرما تھے تو آقا پاک نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ہم سارے چپ ہو گئے، اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے، یعنی نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں۔ اور یہ صرف آپ کا فرمان نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ اسی حقیقت سے عبارت ہے۔ اور میں یوں کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ باقی عورتوں کا تعارف پردہ ہے اور پردے کا تعارف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروفیسر نوریت فاطمہ بھی جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا، میں چاہوں گی وہاں سے ایک تو بالکل اس پہ بھی بات کریں، اور پھر دوسری طرف یہ کہ اس سارے ماحول میں آپ کا جو صبر اور شکر کا عالم تھا اور دوسری طرف جو آپ کی ثقافت تھی، اس سے ہمیں کس حد تک سیکھنا ہے اور اس ماحول میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے اور مشکل وقت کو صبر اور شکر سے نکالیں۔ رمشا، سیدات النساء العالمین کی سخاوت کی صبح بھی بات ساری ٹرانسمیشن میں چل رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شمون یہودی والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے اپنی جو واحد چادر مبارک تھی وہ بھی لا کر گروی رکھوا کر اور اناج منگوایا اور کھانا بنایا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جب انہوں نے کہا کہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں سیدہ پاک ان کے لیے کچھ رکھ لیں، آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سلمان، ہم اہل بیت اطہار جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں ہم اس میں سے واپس نہیں کچھ لیتے، آپ یہ لے جائیں۔ اس سے آگے دیکھیے کہ سیدہ پاک کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے تو مادی اشیاء اللہ کی راہ میں خرچ کی جن کو سخی کہا جاتا ہے، یہاں سخاوت یہ ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی قربانی سے بات شروع ہوئی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی، آپ کے لاڈلوں کی، جو کہ بہت خوبصورت ادیب رائے پوری نے کہا تھا کہ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ لوگوں نے مادی اشیاء قربان کی، آپ نے قیامت تک
अपने बेटे और इस उम्मत के लिए जो आपके आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी कुर्बानियों की सूरत में इस उम्मत पर जो सखावत की है, जो मेहरबानी की है, जो एहसान किया है, ये पूरी उम्मत मिल के भी अगर चाहे तो उसका एक कतरे का हक अदा नहीं कर सकती। मैं इससे आगे एक बात कहती हूँ, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वो जो अल्लाह ताला ने उक़बा बिन अबी मुईत, आस बिन वाइल, अबू जहल, अबू लहब के तानों का जवाब दिया था कि ये ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपको सैयदातुन निसा की शक्ल में कौसर अता नहीं की? उसके बाद जो हुक्म आया था सैयदातुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले फसल्ली लिरब्बिका, वो नमाज पढ़ के दिखाई, जिसकी नमाज इश्क का सजदा आपके लाडले सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में करके उस नमाज के क़याम को इस उम्मत के लिए साबित कर दिया। और फिर वन हर क़यामत तक आइम्मा अहले बैत अतार, सादात किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, आपकी आल जो हमारे अंदर मौजूद है, जो सखावत कर रही है और जिनकी वजह से आज मैं समझती हूँ इस उम्मत पर इस वबा के दौर के अंदर भी अगर अल्लाह ताला अपना अजाब इज्तमाई तौर पर नाजिल नहीं करता तो ये भी सैयदा पाक की सखावत है। आज मैं सैयदातुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इश्क के हवाले से एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि अगर मुनासिब हो तो विंडो के अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदातुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब वहाँ खड़े होकर हाज़िरी पेश की थी और जो रुबाई वहाँ पर पेश की थी, मैं चाहूँगी कि मैं उसके खैर बरकत के लिए आपके सामने उसको पढ़ूँ। फरमाती हैं कि या खैरा मन दुफिनता फिल क़ाई आज़मुहु, ऐ सबसे अफजल तरीन हस्ती कि जिसके जसद नूर को इस ज़मीन की गहराई में दफन किया गया है। फ़ताबा मिन तीबी हिन्नल क़ाउ वल अकमु, आप वो हस्ती हैं कि जिनके वजूद मसऊद से ये सारी मट्टी अल्लाह ने खुशबूदार कर दी है। बल्कि सिर्फ यही मट्टी का टुकड़ा नहीं, यही नूर का बुक्का नहीं, इसके इर्द गिर्द के जितने मैदान और टीले हैं अल्लाह ने उनको भी आपके वजूद मसऊद की बरकत से खुशबूदार कर दिया है। फिर फरमाती हैं नफ्सिल फिदा अल क़ब्री अंत साकिनुहु, और क्यों ना हो इस मट्टी में खुशबू क्यों ना हो, मेरी जान इस कब्र अनवर पर कुर्बान जिसमें ए रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुकूनत पजीर हैं, आप महवे इस्तराहत हैं। पंजाबी में माएँ कहा करती हैं मैं सदके मैं कुर्बान मैं वारी। अभी पीर साहब बात कर रहे थे उम्मे अबीहा, आपने वो अपने अल्फाज के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपनी कुर्बानियों से वो उम्मे अबीहा, वो माँ वाला प्यार साबित करके दिखाया। और फरमाती है फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूद वल करम, ये कब्र अनवर पाकीज़गी का मंबा है और सखावत का और करम का वो मंबा है कि क़यामत तक यहीं से रहमत, यहीं से करम, यहीं से फ़ज़ल और यहीं से सखावत के सौते फूटते रहेंगे। तो सैयदातुन निसाउल आलमीन ने अपने किरदार के ज़रिए तमाम आलमीन की ख़वातीन को वो उसवा कायम करके बताया कि अगर औरत देखे ना कि आपका किरदार जिस तरह था और आपने जिस तरह अमल करके दिखाया, हम सबको वो समझने की ज़रूरत है। और मकसद ही इस तरह की महाफिल का, इस तरह के शोज़ करने का यही है कि आज हम उनकी हस्ती पाक से सीख क्या सकते हैं। अल्लामा साहब, एक तो ये कि मैं चाहूँगी कि हम वहाँ पर भी तज़किरा करें कि जो आपने वसीयत फरमाई थी वो क्या थी और उसकी अहमियत के बारे में आप गुफ्तगू कीजिए अल्लामा साहब। सैयदतुन निसा की सारी ज़िंदगी ही ऐसी है कि जिस लम्हे को भी आप ले लें वो इस उम्मत की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए एक मीनार नूर रखती है। सैयदा पाक की सारी सीरत, हर लहजा, हर लम्हा, हर गोशा आपकी सीरत पाक का, ज़िंदगी पाक का इंसानियत के लिए रहनुमा असूल अता करता है। और वो जो आपकी वसीयत है वक्त विसाल, ख़ास तौर पे चूँकि बात पर्दे की चिड़ी थी और मैं उस नुक्ते को तकमील की तरफ ले जाना चाहता हूँ, वो वसीयत भी यही थी कि जब मेरा जनाजा इस जहान से उठाया जाए तो मेरे जनाजे में भी मेरे पर्दे का ख्याल रखा जाए और इस किस्म की एक शेप बनाई जाए जिसमें न मेरे कद का एहसास हो, न मेरे वजूद का लोगों को पता चले, ताकि पर्दे के आला तरीन जो असबाब हैं वो मुहैया किए जाएं और सैयदा ज़हरा का जनाजा पाक जो है वो उठाया जाए। और क्यों ना हो, सैयदा ज़हरा पाक ने सारी ज़िंदगी इसी कैफियत में गुजारी, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाबत पे लाखों सलाम। और ये सैयदा पाक के इस मेहनत की, इस पर्दे की अल्लाह ताला ने इस दर्जा
اور اس اہمیت کے ساتھ قدر فرمائی اپنی بارگاہ میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ کا پردہ صرف یہیں پہ سلامت نہیں رہے گا، بلکہ روز محشر جب سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، سارے پروٹوکولز ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے اہتمامات ختم ہو جائیں گے، تو سیدہ کے پردے کا خیال تو قیامت والے دن بھی رکھا جائے گا، اور باقاعدہ حکم ہوگا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، پورے بزم محشر میں جتنے بھی حاضرین ہیں، جو اونچے سے اونچے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ بھی موجود ہیں، جن کی نگاہیں بھی پاک ترین ہیں، لیکن ان کو بھی حکم یہ ہوگا کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو۔ کیا فرمایا؟ اس لیے کہ جناب سیدہ زہرا کی سواری پاک گزرنے والی ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک کے پردے کا اس لیول پر اہتمام کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں، یہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا۔ بہت سے لوگ اس روایت سے بڑا ذوق لیتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیہ مبارکہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس کی شرح میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے پردے کا اس قدر اہتمام کیا اور ان کی اس محنت کی اس قدر فرمائی کہ آپ کو جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو عام طور پہ روح قبض کرنا یہ اسرائیل کے ذمے ہے، لیکن سیدہ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو اسرائیل کے ذمے نہیں رکھا، بلکہ اپنے دست قدرت سے حضرت کی روح مبارکہ کو وصول فرمایا۔ یہ معیار، یہ لیول ہے سیدہ کائنات کے پردے کا۔ آج کی میری بہن کو، بیٹی یہ کو، مقام ہے جی آج کی میری بہن کو، آج آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا علامہ صاحب کہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہم سب کو، تمام خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی ازدواجی زندگی، ذاتی زندگی بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم بی بی فاطمہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام ہے آج کی خواتین کی زندگی؟ جی میں یہ گزارش کروں گا کہ ازدواجی زندگی کے لیے اپنے زوج کی رضا پہ راضی رہنا، یہ سیدہ کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ اور پھر سادگی، قناعت، خدمت، اور میں اس میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ بلا شبہ مقام کے حوالے سے وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے فرشتے خدمت کو آیا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے درزی فرشتے ہیں، ان کی چکی بھی فرشتے چلایا کرتے ہیں، اس لیول کی مالکہ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دست اقدس سے کام کرنا، چکی چلانا، بچوں کی خدمت کرنا، یہ سیدہ پاک نے پسند فرما کے کائنات کی ہر عورت کو یہ سبق دیا کہ بلا شبہ اپنے زوج کے سکون کا ہر سبب جو ہے وہ مہیا کرنا چاہیے، اور اتنی شان اور اتنی عظمت والا ہونے کے باوجود بھی زندگی محنت کے ساتھ گزارنی چاہیے، زندگی کوشش کے ساتھ گزارنی چاہیے، سادگی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی عورت اگر اپنے ذہن کا جو نقطہ توجہ ہے وہ سیدہ کائنات کی طرف جوڑ لے تو آج کی عورت کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ بالکل، جیسے کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تو بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت آسان ہو جائے گی زندگی شاید ہم سب کی بھی، کہ جس طریقے سے اگر بی بی فاطمہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان کی ذات پاک سے سیکھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد شمس الرحمان مشری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پروفیسر نورت فاطمہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔